अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप इस वीडियो को बहुत दिल से देखेंगे, बहुत खुशी से देखेंगे और आपकी जो है मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और आपकी ज़िंदगी में एक जो नुमायाँ खूबी आने वाली है वो ये है कि आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन का पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी वजह से आपके तमाम आमाल ज़ाया हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी तमाम सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं, जिसकी बदौलत आप बहुत पीछे जा रहे हैं। अल्लाह से नाराज़गी का सबब कौन सी ऐसी चीज़ बन रही है, कौन सा ऐसा शख्स है जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन रहा है। ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी वजह से आपकी इबादत ज़ाया हो रही हैं। जी, आज हम बात करेंगे इब्लीस के मुतल्लिक। हम आपको ये भी बताएंगे कि इब्लीस की वालदा कौन थी, उसका नाम क्या था, इब्लीस का वालिद कौन था, उसका नाम क्या था और उसके क्या मामूलात थे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इब्लीस का शैतान का जन्म कैसे हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो पैदाइश से पहले का वक्त है, इब्लीस की जो पैदाइश से पहले का वक्त है, आज हम आपको उसके मुतल्लिक बताएंगे। तो हम ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तसल्ली से कह रहे हैं, बहुत हमें कंफर्म है कि आज की वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा दिल से देखेंगे और इसको स्किप नहीं करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, अपना मालूमात को, इन्फॉर्मेशन को गेन करें और जो है वीडियो को एंजॉय करें। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको ऐसी मालूमाती चीज़ें फिर से देखने को मिले और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा कराम के साथ मक्का के पहाड़ों की जानिब सफ़र कर रहे थे। रास्ते में उनको एक उम्र रसीदा शख्स जिसने हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी चलता हुआ नजर आया। सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये कोई आतिशी जिन मालूम होता है। नबी पाक ने उससे दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? उसने बताया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक बूढ़ा जिन हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम हामा बिन हैम बिन लाकेस बिन इब्लीस है। नबी पाक ने फरमाया, तुम्हारे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तें हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है। जिन दिनों तावील ने हावील को कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों पर दौड़ता था और लोगों के दिलों में वसवसे डालता था। मैं उस वक्त भी मौजूद था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। मैं उस वक्त भी मौजूद था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया। मैं कुएं से पहले ही उन तक पहुंच गया था और जब उनको कुएं में फेंका गया तो मैं उनसे पहले ही कुएं में भी चला गया था। उसने मजीद कहा, जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे मैं तब भी मौजूद था। उसने बताया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो मैं तब भी मौजूद था। उसने कहा, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे तौरात सिखाई और कहा कि अगर कभी तेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हो तो उनको मेरा सलाम देना। और जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने उन तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम पहुँचाया। उन्होंने मुझसे कहा, अगर कभी तेरी मुलाकात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनको मेरा सलाम देना। आज मैं अपनी उसी अमानत से सबक दोष होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपको सलाम पेश करता हूँ और आप पर ईमान लाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सलामती हो। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए मज़ीद कहा कि तूने मुझ तक अपनी इमानत को पहुंचाया है, तुझ पर भी सलामती हो। अब बता, तेरी हाजत क्या है? तो उसने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई
آپ مجھے قرآن شریف سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورت یاسین، سورت اخلاص، سورت واقعہ اور مزید کچھ صورتیں سکھائیں۔ یہ جو قصہ آپ کو سنایا ہے، یہ جو واقعہ آپ کو سنایا ہے، یہ حیات الحیوان سے ماخذ ہے۔ حیات الحیوان میں حامہ کا ذکر یہیں تک لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حامہ کو کوئی پتہ نہیں حامہ ابھی بھی زندہ ہے یا حامہ مر چکا ہے۔ اب ہم آپ کو مزید اس کے تعارف سے آشنا کروائیں گے۔ ابلیس کا جو والد تھا اس کا نام چریبا تھا۔ چریبا بالکل شیر جیسا تھا اور اس کو لقب دیا گیا تھا شاشین کا۔ شاشین کا مطلب ہے دل دہلا دینے والا۔ وہ بہت بہادر جن تھا۔ اس نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، کئی قلعوں کو، کئی قبیلوں کو فتح کیا۔ ابلیس کی والدہ کے متعلق اگر آپ نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کے متعلق بھی بتائیں گے۔ اس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، جو شکل سے بھیڑیے جیسی تھی مگر بہت بہادر تھی۔ اپنے خامد کے ساتھ اس نے بہت سے مارکوں میں، بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور فتح ہوئی۔ جنات کے جو گروہ تھے جو ان کی رعایا میں تھے، ان کی سوچ تھی جب تک یہ دونوں میاں بیوی موجود ہیں ہمیں پوری کائنات میں کوئی نہیں شکست دے سکتا اور ہرا سکتا۔ آپسی بغاوت اور مسائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ فرشتوں کا ایک لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نازل ہوا تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ فرشتوں کا اور جنات کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر ابلیس نے خود بتایا کہ فرشتوں سے اس کی والدہ نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی، مگر ہونا وہی تھا جو اللہ کا حکم تھا۔ ایک ایک کر کے ابلیس کی بیوی، بیٹے، والدہ اور والد سبھی مارے گئے۔ پھر جب ابلیس نے مزید ہوش سنبھالا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بھیجا اور اس کی مزید تربیت اور کفالت کی ذمہ داری ان فرشتوں کو سونپ دی۔ ابلیس جو کہ اپنے والد اور والدہ دونوں کی خوبیاں اور خصوصیات رکھتا تھا، اس کے والد کی شیر جیسی شکل، اس کی بہادری، شجاعت، دلیری اور نافرمانی، اسی طرح اس کی والدہ کی جیسے بھیڑیے جیسی شکل تھی، اس میں بھی نافرمانی اور فریب کا ایک عنصر تھا اور خود غرضی شامل تھی۔ اس طرح ماں اور باپ دونوں کی جو خصوصیات تھیں وہ اس میں پائی جاتی تھیں۔ جب اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کے سپرد کیا اور اس کی تربیت کی ذمہ داری دی اور اس کو اپنے متعلق بتانا، سکھانا، سمجھانا شروع کیا اور عبادات کے متعلق بتایا، تو اس نے اس کو نہ صرف سمجھا بلکہ بہت زیادہ محنت کی۔ اس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ نے اس کو بہت مقام دیا اور اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جو اس کو علم سکھاتے تھے، جو اس کے استاد تھے، وہی اب اس سے سیکھنے لگے۔ اللہ نے اس کو اتنا بلند درجہ دیا کہ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف، چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی، پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی، چھٹے آسمان پر اس کا نام حاشر اور ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا۔ اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کر یہ کیا کرے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ایک دن معمول کے مطابق ساتویں آسمان پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور سیر کرتے ہوئے یہ لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ جب اس نے لوح محفوظ پر پڑی ہوئی تحریر کو دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ نیچے لکھا دیکھا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا
اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا، مگر ہم اس کو ایک حکم دیں گے جس کا انکار کر کے وہ بغاوت کر بیٹھے گا، اور پھر اس کو جنت سے نکال کر اس کو جہنم تک پہنچا دیں گے۔ یہ بات جب ابلیس نے پڑھی تو وہ 2000 سال تک روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، یا اللہ، وہ شخص کون ہے، وہ بدبخت کون ہے؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے متعلق بتائیں۔ اللہ نے فرمایا، تم بہت جلد اس کو دیکھ لو گے۔ اور پھر وہی ہوا جو خدا کی مرضی تھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ لمحہ آن پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس کو سجدہ کیا، مگر یہ وہی ابلیس تھا جس نے اپنے غرور اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا اور بغاوت کر بیٹھا، اور ہمیشہ کے لیے پوری مخلوق، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو لعن طعن کرنے میں مصروف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ گیا تو ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی، جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ میں نے سوچا میں بھی یہاں کچھ دیر علم حاصل کرنے کے ارادے سے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، میرا دشمن جو کہ ابلیس ہے آج بہت خوش ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا، اے آدم، آپ کی وفات جب ہوگی تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور ابلیس قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا کہ اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور ان کے سمیت وہ بھی اپنے دائمی ٹھکانے جہنم کو پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ ابلیس کی موت کیسے ہوگی، تو ملک الموت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتانا شروع کر دیا۔ یہ اتنا ایک ہولناک منظر تھا اور روح کو چیر دینے والی بات تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کو منع کر دیا اور وہیں پر روک دیا۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، مگر جب باقیوں نے اصرار کیا تو پھر بتایا گیا کہ قیامت کا منظر جب پیش ہوگا تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اور رات 3 راتوں پر مسلسل مشتمل ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور ملک الموت سے کہے گا کہ آپ سب فرشتوں کا گروہ اور لشکر لے کر جائیں اور تمام روحوں کو قبض کر کے لائیں، اور شیطان کی روح کو بھی قبض کر کے لائیں۔ ملک الموت جب فرشتوں کے لشکر کے ساتھ شیطان تک پہنچیں گے تو شیطان زمین کی تہہ میں چھپ جائے گا، پہاڑوں میں چھپ جائے گا، سمندروں کی گہرائیوں میں چھپ جائے گا، مگر ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ ملک الموت اس کو سمندر کی تہہ اور گہرائیوں سے نکال کر لے آئیں گے اور اس کی روح کو قبض کر لیں گے، اور پھر مزید آگے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، آپ کی معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوا ہوگا بلکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جو چیز ہمیں خراب کر رہی ہے، ہمارے معمولات کو ڈسٹرب کر رہی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت کی تیاری کے حوالے سے بہت پیچھے لے کے جا رہی ہے، ہم نے اسے کیسے نبٹنا ہے اور کیسے ہم نے اپنا معاملات کو راہ راست پر لانا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا جب انسان کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کیسے کھانا کھاتا ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو کیسے شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب انسان بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء میں جاتا ہے تو کس طرح بے شمار چیزیں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں اور اس کو روحانی طور پر بے قرار کرتی ہیں، وسوسوں کا شکار کرتی ہیں اور اس کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔
آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر انسان وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کو اینڈ میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی رکن رہ گیا ہے، یا میں نے مسا نہیں کیا، یا میں نے کونیوں کو اچھی طرح دھویا نہیں، یا میری کلی ایک رہ گئی ہے، اس طرح۔ تو اسی طرح شیطان ہر ٹائم انسان کے ساتھ مسلط ہے، اس کے سفر میں، کھانے پینے میں، بیت الخلاء جانے میں، کپڑے پہننے میں اور سونے میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام چیزوں میں آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان مردود کے وسوسوں سے بچ جائیں، تو آپ اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ان کو یاد کریں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور پھر آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ کس طرح یہ مردود چیزیں آپ کی زندگی سے نکل گئی ہیں، اور آپ کو ایک ذہنی سکون ملنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ کے معاملات ٹھیک سے ٹھیک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اب آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنے جا رہا ہوں، کہ جو شخص روزانہ ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کی اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے کہ اس سے 99 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ آپ کا ٹینشن، ڈپریشن اور وسوسوں کا آنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے بعد باقی مسائل جو اس سے بڑے ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوگا، اور آپ نے اپنی تیاری کے حوالے سے آپ کو جانچنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی ہوگی، اور شیطان مردود کے تمام وسوسوں سے نمٹنے کی بھی آپ کو جو ایک راہ مل گئی ہوگی۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔